अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज वलाना और आप देख रहे हैं फयाज वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि IMF के मुज़ाकराती वफ्द को अपना शाही बिस्तर लपेटकर वापस वाशिंगटन रवाना होने दें, मैं कोशिश करूंगा कि फोर एंड हाफ डेज के दौरान जो मुज़ाकरात हुए उस पे एक जामे क्लोजिंग रिपोर्ट दूं अपनी। मामूल की खबरों पे तबसरा रोक कर मुझे आज ये रिपोर्ट तरतीब देनी पड़ी, क्योंकि रोजाना ये लेट हो रही थी। और आपका शुक्रिया कि मैंने जो पहली रिपोर्ट दी थी जिसमें इनसाइड स्टोरी आपको दी थी IMF के मुज़ाकरात के हवाले से, वो बहुत वायरल हुई। लोगों ने उसमें से छोटे छोटे क्लिप्स बना के व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाले हुए हैं। थैंक्स टू देम कि उन्होंने आगाही की इस मुहिम में हमारा साथ दिया। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भर के अवाम को मालूम हो कि ये इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान जो मुज़ाकराती सिलसिला चला हुआ है, इस दौरान कौन कौन से पाकिस्तान के अवाम के हक पे डाका डाला जा रहा है और कौन सा काम ठीक किया जा रहा है, कौन सा नहीं। अभी सूरत हाल यह है कि अगर 2 रोज कबल में मैं या मेरी तरह के तबसराकार ये कहते कि देयर इज अ केस बिहाइंड अ फेस, सूरत हाल यह है कि 2 रोज कबल अगर मैं या मेरी तरह के कोई तबसराकार ये कहता कि IMF का तो सिर्फ फेस ही है, और जिस तरह सियासी तौर पर मरहूम शेख रशीद फरमाते थे कि देयर इज अ केस बिहाइंड अ फेस, वो भी क्या भले शख्स थे सियासी मरहूम शेख रशीद साहब, कैसे कैसे चुटकुले और फिक्रे छोड़ते थे। न जाने अब क्या कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। अलबत्ता बरसबील तज़किरा आपको ये बताते चलें कि 9 मई के वाक़े और 8 फरवरी के इंतखाबात ने उनके सियासी गुब्बारे से तो हवा ही निकाल दी। आगे चलते हैं। IMF का वफ़द जो गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद पर नाजिल हुआ था, तकनीकी एतबार से ये मुआहदा तो पहले ही हो चुका था। अलबत्ता वक्त पर इलेक्शन कराने और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने से मशरूत इस मंजूर शुदा कर्ज की महज $1.1 बिलियन की तीसरी और आखिरी किस्त रिलीज होना थी। अब आप कहेंगे कि जब ये सब कुछ तय था तो पहले से मंजूर शुदा कर्ज की किस्त IMF रोक ही नहीं सकता कि अगर आखिरी किस्त रोकते हैं तो पहली 2 अकसात को मुतनाज़े बनाकर पाकिस्तान इन अकसात पर सूद की अदायगी रोकने का बहाना तराश सकता था। नहीं, हमारी ऐसी जरूरत कहाँ। अलबत्ता हम कोशिश करेंगे कि इस IMF के जो मुज़ाकरात हमारे हुए हैं उसके 2 पहलू हैं, एक सियासी पहलू है और एक मुआशी पहलू है। सियासी पहलू अगर मैं तफसील में जाऊंगा तो आप मेरे साथ इत्तफाक करेंगे कि सियासी पहलू इतना ही अहम है जितना कि मुआशी पहलू है। मुआशी पहलू, कर्ज मिलेगा तो हमारी मईशत की सांसें चलेंगी, लेकिन सियासी पहलू इसलिए अहम है कि ये कर्ज, ये उठना, ये बैठना, ये आना, ये जाना, ये पीनट्स की शक्ल में कभी $500 मिलियन, कभी $1.1 बिलियन, कभी कुछ ये वो। और ये भी मैं आखिर में बताऊंगा कि ये $1.1 बिलियन का आखिर में होगा क्या, कितने पैसे अमेरिका खुद ही अपने पास रख लेगा और किस मद में रख लेगा। मैं तो सिर्फ ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि IMF हुकाम इस कर्ज को हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है। और ये बिल्ली भी गुज़श्ता रोज़ उस वक्त अमरीकी थैले से बाहर निकल आई जब अमरीकी कांग्रेशनल कमेटी के सामने अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए साउथ एशिया डोनाल्ड लू की पेशी के मौका पर एक कांग्रेसमैन ने बबांगे दोहल ये कह दिया कि हम लिवरेज के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास 2 टूल हैं, और पहला टूल उन्होंने IMF बताया। जी हाँ, यही IMF और उसके सामने हाथ फैलाए खड़े हमारे धांधली ज़दा शर्मिंदा हुक्मरान। आपके ज़हन में सवाल यह भी उभर रहा है कि IMF अगर अमेरिका का गुलाम है या आलाकार इदारा है और उसके वफ्द का हालिया दौरा पाकिस्तान कर्ज की तीसरी किस्त रोकने या ना रोकने के लिए कतई ना था, तो फिर वो हज़ारों डॉलर खर्च करके वाशिंगटन से इस्लामाबाद क्यों तशरीफ़ लाए। जी हाँ, अब अगर उनकी मसरूफियात पर नज़र डालते हैं तो फिर आपको कुछ इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा। बल्कि उनकी मसरूफियात और मुज़ाकरात की उठक बैठक को समझने के लिए इस्लामाबाद में तैनात अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की सरगर्मियों का जिक्र करना ज़रूरी है। मौसूफ ने मुज़ाकरात के 4 दिनों में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ 3 मुलाकातें की। इसके अलावा डोनाल्ड ब्लूम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा आसिफ ख्वाजा और हमारे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकातें की, ऊपर तरह मुलाकातें की इन्हीं 4 दिनों के दौरान। अब ये बज़ाहिर तो ज़ाहिरी तौर पर जो प्रेस रिलीजें जारी हुई, चाहे अमेरिकन एम्बेसी से हों, चाहे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हों, ज़ाहिरी तौर पर यह कहा गया कि अमरीकी सफ़ीर ने इन शख्सियात को उनका ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और पाक अमरीका ताल्लुकात पर बातचीत की। लेकिन उनका असल एजेंडा ये था कि IMF की इस शर्त को मान लेने की ज़मानत हासिल की जाए कि IMF से हासिल करदा डॉलर चीन के कर्ज़ों को वापसी में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और CPEC चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर में कोई प्रोग्रेस ना होगी। ये 2 गारंटीज लेने के लिए वो भाग दौड़ रहे थे। और एक और ख़तरनाक बात, अमरीकी सफ़ीर की कोशिश ये भी थी और है कि वो पाकिस्तान के चीन के साथ CPEC वाली इन्वेस्टमेंट वाले मुआहदे और $60 बिलियन की सरमायाकारी का ब्रेकअप भी उन पर वाजे किया जाए। इसमें लोन कितना है
اور انویسٹمنٹ گرانٹ کتنی ہے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لون پورشن آپ کو سود کے ساتھ واپس کرنا ہوتا ہے اور جو گرانٹ کا پورشن ہوتا ہے وہ مفت منی ہوتی ہے, اور اسی لیے ہمارے حکمران اسے مال مفت دل برہم کے طور پر خرچ بھی کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ ڈونلڈ بلوم اگر اپنی اس کوشش میں رات دن ایک کیے ہوئے تھا تو کیا ہمارے عالی دماغ حساس اداروں اور منصوبہ سازوں کا اس کا علم نہ تھا؟ جی بالکل تھا, بلکہ چین والے بھی ڈونلڈ بلوم اور IMF کے اس گٹھ جوڑ اور بھاگ دوڑ سے آگاہ تھے. اسی لیے مذاکرات کے تیسرے روز پاکستان میں تعینات چین کے سفیر نے ہمارے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے بھی ملاقات کی. گوادر کی اہمیت اور افادیت پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ اب تک ہمارے دوست ملک چائنا کی جانب سے گوادر میں بھاری سرمایہ کاری کی جا چکی ہے, اور یہ سرمایہ کاری امریکی حکام کی آنکھوں میں بدستور اور مسلسل کھٹکتی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ اگلے روز BLA بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے انہوں نے گوادر میں ہمارے ایک سرکاری ادارے اور ان کے اہلکاروں پر حملہ کر دیا. ہماری پاک فوج کے جوانوں نے یہ حملہ تو بری طرح ناکام بنا دیا, مگر اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک طرف امریکی کانگریس مین واشنگٹن میں بیٹھا ہوا یہ کہتا ہے کہ ہمیں IMF کو لیوریج کے طور پر استعمال کرنا ہے, اور دوسری طرف IMF کا اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے آیا ہوا وفد یہ بات یقینی بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے قرض کی رقم سے پاکستان کہیں چین سے حاصل کردہ قرض کی سود کی ادائیگی کرنے نہ پائے. تیسری طرف اسلام آباد میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم ہمارے حکمرانوں سے اوپر تلے متعدد ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ پاکستان اور چین کے درمیان گوادر کے حوالے سے جتنے معاہدے ہوئے ہیں ان کی تفصیلات نکلوا لیں. اور چوتھی طرف فارن فنڈنگ سے چلنے والی ہماری پاکستان دشمن تنظیمیں BLA اور ان کے مجید برگیڈ وغیرہ وغیرہ گوادر پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. اب آپ کو یہ سمجھنے میں بھی مدد مل جائے گی کہ پہاڑوں میں چھپے بیٹھے دشمن کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہمارے اپنے ہی ہم وطنوں کو یہ بھاری اسلحہ اور روزمرہ کے اخراجات کے لیے ڈالر کون فراہم کرتا ہے. اور اس سارے کھیل میں ہمیں اپنے ازلی دشمن بھارت کی ریشہ دوانیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ان علیحدگی پسند گروپوں کی امریکہ, کینیڈا, برطانیہ, جنوبی افریقہ اور بالخصوص لندن میں بیٹھے ہوئے لیڈران کو سالانہ لاکھوں ڈالر کی ادائیگیاں بھارت ہی مبینہ طور پر کر رہا ہے, اور پھر ہمارے بڑے بڑے منی لانڈرنگ کے ذریعے ادھر لندن, نیو یارک میں پکڑنے والے ڈالر پکڑ لیتے ہیں, اور وہاں پاکستان میں ان دہشت گردوں کو روپوں کے میں اخراجات کے لیے ادائیگیاں کر دی جاتی ہیں. یوں آپ کو یہ کہانی بھی سمجھنے میں مدد ملے گی کہ ہماری اشرافیہ بلکہ بدماشیہ اقتدار, اختیار اور طاقت کے حصول کے لیے کیوں سر دھڑ, عزت, وقار, احساس اور بعض اوقات اپنی اولاد تک کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے, کیونکہ ان کے ہاتھ میں اقتدار کی رسی اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان اور ان کے افسران و اہلکاروں کی نکیل نہیں ہوگی تو وہ یہ سارے کالے دھندے آزادی سے کیسے کر سکیں گے. واپس آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف. IMF سے مذاکرات اور ان کی تفصیلات کو جاننے سے پہلے میں اپنے پہلا جو سیاسی میں نے آپ کو بات کی تھی اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ IMF سے اس مذاکرات کے نتیجے میں معاشی نکات بعد میں آتے ہیں, پہلے اس کی سیاسی اہمیت ہے, اور اس سیاسی اہمیت کے تناظر میں ہی یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. امریکی کانگریشنل کمیٹی میں جہاں لیوریج کے طور پر IMF کو استعمال کرنے کی بات ہوتی ہے, ادھر امریکی سفیر اسلام آباد میں پے در پے ہمارے حکمرانوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں. IMF کا مذاکرات ڈیٹیل مانگتا ہے, اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی گزشتہ حکومت جو تھی PDM 1 کی, شہباز صاحب اس میں بھی وزیر اعظم تھے, اس وقت امریکی سفیر گوادر پہنچے تھے, اور گوادر پہلی دفعہ وہ پہنچے تھے. اس سے پہلے وہ گوادر پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے عمران خان کی حکومت میں, اور اس سے پہلے بھی جتنا CPEC پہ کام ہوا تھا وہ صرف پاکستان اور چائنا کا تھا, اور امریکی سفیر اور امریکی سفارتکاروں نے بارہا کوشش کی گوادر وزٹ کرنے کی. ہماری وزارت داخلہ نے انہیں اجازت نہ دی, لیکن شہباز شریف کی PDM 1 گورنمنٹ جو رجیم چینج کے نتیجے میں آئی تھی, کیونکہ انہیں کھلی چھٹی تھی اور امریکہ کی آشیرواد سے ہی وہ حکومت میں آئے تھے شہباز شریف صاحب, تو اس وقت ہمارے جو اسلام آباد میں امریکی سفیر ہیں وہ گوادر گئے تھے. وہاں جا کے انہوں نے سیلفی بنائی تھی, ویڈیو بنائی تھی, اور اس کلپ کو اور سیلفی کو, اس فوٹو کو انہوں نے سوشل میڈیا پہ خود لگایا تھا, یہ باور کرانے کے لیے کہ دیکھ لو چائنا والوں, دیکھ لو پاکستان کے مقتدر حلقوں, ہم گوادر میں پہنچ چکا ہوں, امریکہ پہنچ چکا ہے, ہم پہنچ چکے ہیں, اور اب ہم یہاں سے اپنی سیاسی ریشہ دوانیاں اب ہم یہاں سے شروع کریں گے, اور اب یہاں چائنا کے ہم پاؤں نہیں لگنے دیں گے. وہ دن اور آج کا دن, الزام تو عمران خان کی گورنمنٹ پہ لگتا تھا کہ انہوں نے CPEC پہ کام سلو کر دیا, لیکن اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ CPEC پہ ہم کیا کیا ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. رجیم
چینج کے نتیجے میں آنے والی PDM-1 کی گورنمنٹ اور یہ PDM-2 یا نیم PDM-2 یا پاکستان عسکری پارٹی کی جو گورنمنٹ اب آئی ہوئی ہے، یہ کس طرح امریکہ کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے صرف $1.1 بلین کی ایک رکی ہوئی قسط جاری کروانے کے لیے. اور آئندہ کا ان کا خواب ہے کہ شاید آئندہ 5 سال کے لیے بھی ہم IMF کے ساتھ قرض پروگرام سائن کر لیں اور ہمیں $8 بلین مل جائیں. واپس آتے ہیں اپنے اصل موضوع IMF سے مذاکرات اور ان کی تفصیل کے بارے میں. جیسا کہ پہلے IMF سے متعلق اپنے 3 ولاگز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ مذاکرات حالیہ قرض پروگرام کی تیسری قسط کے اجراء سے زیادہ فوکسڈ اس بات پر تھا کہ آئندہ قرض پروگرام کا کیا ہونا ہے بلکہ IMF کے نئے پروگرام کا نام ہوگا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسیلٹی، اور یہ آئندہ 5 سال کے لیے $8 ارب کے لیے حاصل کرنے کی کوشش ہے، جس کے لیے مذاکرات اپریل میں واشنگٹن DC امریکہ میں ہونے ہیں. اس کا ون لائنر ہوگا assured macro economic stability. اب میکرو اکنامک سٹیبلٹی تو اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ملک میں سیاسی سٹیبلٹی نہیں ہوتی، اور یہ تب ہوگی جب دھاندلی زدہ انتخابات کے اوپر سے یہ فارم 45 اور فارم 47 والی تہ اتار پھینک دی جائے گی، اور جب پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت اور اس کے لیڈر عمران خان کو مین سٹریم پالیٹکس میں حصہ لینے دیا جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اسپیشلی جب واشنگٹن کے دورے پر ہوں گے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب، کچھ عمران خان اور PTI کے حوالے سے مثبت پیش رفت آپ کو نظر آئے گی، چاہے وہ محض امریکہ اور IMF کو دکھانے کے لیے ہی کیوں نہ ہو. اب تک جن شرائط پر شہباز حکومت تقریباً ایگری نظر آئی وہ یہ ہے. نمبر 1، بجلی اور گیس ٹیرف کی نئی ایڈجسٹمنٹ کرنا ہوگی، یعنی بجلی اور گیس کی قیمتوں پر ہر ماہ رد و بدل کرنا ہوگا. نمبر 2، FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کی جائے گی. آئندہ مالی سال کے دوران ٹیکس ریونیو میں کم از کم 20% اضافہ کیا جائے گا. ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو بہتر بنانا ہوگا، مگر کیسے؟ اللہ کرے کر سکے. نمبر 3، بجلی کی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم کو بہتر کیا جائے گا. تقسیم کار کمپنیوں آئسکو اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن، فیسکو فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن، میپکو اور جتنی بھی اس طرح کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، اور کے الیکٹرک وغیرہ میں جہاں جہاں ہماری حکومت کا بس چلتا ہے یا جہاں جہاں انہوں نے معاہدے کو اس طرح کے کیے ہوئے ہیں وہاں اصلاحات متعارف کرائی جائیں گی. مرحلہ وار پروگرام کے تحت ان کو نجی شعبے کے حوالے کیا جائے گا تھرو ٹرانسپیرنٹ بڈنگ. آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے دوسرے IMF سے ریلیٹڈ ولاگ میں کہا تھا کہ جب محمد اورنگزیب صاحب بتا رہے تھے چہک کے کہ ہم یہ بھی پرائیویٹائز کر دیں گے، یہ بھی پرائیویٹائز کر دیں گے، تو وہاں ایک سینئر رکن جو تھے IMF ڈیلیگیشن کے، انہوں نے لکمہ دیتے ہوئے کہا تھا تھرو ٹرانسپیرنٹ بڈنگ. میں بھی دوبارہ یاد کرا رہا ہوں، اللہ کرے کہ یہ کر سکیں، ورنہ میاں منشا جیسے جو ہمارے حکمرانوں کے ذاتی دوست ہیں ان کی رالیں تو پہلے ہی ٹپک رہی ہیں. نمبر 4، حکومت کا سرکولر ڈیٹ جاری خسارہ، جسے آن گوئنگ خسارہ بھی کہتے ہیں، کم کرنے کے لیے پرائیویٹائزیشن آف ایسٹس نجکاری کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. مثلاً PIA، اسٹیل ملز، OGDC اور ڈسکوز کی نجکاری کے حوالے سے IMF کو ماہانہ بنیادوں پر پروگرس سے آگاہ رکھنا ہوگا. ہم بیچیں گے اپنے گھر کا سامان، لیکن لمحہ بلمحہ رپورٹ IMF کو دینا ہوگی. نجکاری کے حوالے سے یہ ایگریمنٹ چاہیے کہ ملکی خریدے یا غیر ملکی کمپنی خریدے. نجکاری کے حوالے سے ہر ایگریمنٹ، چاہے کوئی ملکی خریدے یا غیر ملکی کمپنی خریدے، معاہدے کی تمام تفصیلات IMF کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. یہ طے کیا ہے انہوں نے. اب ایسی صورتحال میں چینی سرمایہ کار اور چینی حکومت تو یہ ایسٹس خریدنے سے رہے، وہ ہچکچائیں گے کیونکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی کاروباری معاہدے کی IMF کے ذریعے امریکہ کو بھنک نہ پڑ پائے. اور ہمارے محمد اورنگزیب صاحب اور ان کی جو وہاں وفد بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے ایگری کیا ہے IMF سے کہ ہم جو بیچیں گے آپ کو لمحہ بلمحہ پروگرس رپورٹ بتائیں گے، کس سے ہماری کیا بات چل رہی ہے، کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ چل رہی ہے، کس کمپنی کو ہم کون سا اپنا ایسٹ ملکی ایسٹ بیچ رہے ہیں. جی ہاں، ہماری دھاندلی زدہ مینڈیٹ چور حکومت اور ان کے 9 عموز وزیر خزانہ یہاں مار کھا گئے کہ ایک ایسی یقین دہانی کرا دی جس پر وہ پورے نہیں اتر سکتے. اگر وہ پورے اترتے ہیں تو پھر بڑے سرمایہ کار، اسپیشلی چائنا سے تو کوئی سرمایہ کار سامنے نہیں آئے گا. سب سے عام بات جس کی مکمل ایشورنس دی گئی ہے اور جس کے لیے ہی امریکی سفیر رات دن بھاگ دوڑ کر رہے تھے، وہ یہ ہے کہ IMF کے فنڈز کو چین کے قرضہ جات کی واپسی میں استعمال نہیں کیا جائے گا. نمبر 2، CPEC کے لیے اضافی فنڈز جاری نہیں کیے جائیں گے. یہ وہ خودکشی کا عمل ہے جو محمد اورنگزیب صاحب اور شہباز حکومت، کمزور وکٹ پر کھڑی حکومت نے IMF سے صرف $1.1 بلین کی
ایک رکی ہوئی قسط جاری کروانے کے لیے کیا ہے۔ اور اس 1.1 بلین ڈالر کے بارے میں وزارت خزانہ کے اندر موجود سینئر آفیشلز کا یہ کہنا ہے کہ یہ 1.1 بلین ڈالر کی ادھر سے قسط جاری ہوگی اور تقریباً 400 to 500 ملین ڈالر IMF اپنے پاس رکھ لے گا، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے جتنے قرضے لیے ہوئے ہیں ان پہ جو سود کی ادائیگی کرنی ہے وہ تقریباً 400 to 500 ملین بنتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی 1.1 بلین ڈالر جس کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ ان کے لکھ کے دیا، سب کچھ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے، عوام کو بھی ہم مہنگائی کی چکی میں پیسیں گے، ہم اپنے معاہدے بھی شیئر کریں گے، ہم آئندہ اپنے گھر کا کوئی سامان بھی بیچیں گے تو اس کی بھی ایک ایک بات آپ کو بتائیں گے، اور حضور ہم آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے غلام بنے کھڑے رہیں گے۔ ساری تفصیلات طے کی ہیں، لیکن 1.1 بلین ڈالر میں سے بھی تقریباً 400 سے 500 ملین ڈالر امریکہ اپنے پاس رکھ لے گا کہ جناب پہلے جو آپ نے ہم سے IMF اپنے پاس رکھ لے گا کہ اس سے پہلے جو آپ نے قرض لیا تھا اس کی اتنی تو سود کی ادائیگی ڈیو ہے، وہ پہلے ہم یہاں رکھتے ہیں، یہ باقی پیسے لے لیں۔ اور یہ بات تو آپ کو یاد ہی ہوگی کہ جس طرح ہمارے دفاعی اخراجات اور ایک سپاہی سے لے کر ایک جرنیل تک یومیہ اٹھنے والے اخراجات کی تفصیل مانگ لی گئی تھیں، اور ہمارے وزیر خزانہ نے یہ بھی وعدہ کر دیا تھا کہ وہ اپریل کے دوسرے ہفتے میں جب وہاں آئیں گے تفصیلات لے کے اپنے واشنگٹن دربار میں حاضری دیں گے، تو آپ نے یہ جو ہمارے دفاعی اخراجات کے حوالے سے تفصیل مانگی ہے کہ ایک سپاہی پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، ایک افسر پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، ایک جرنیل پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، اور ہمارے جرنیل GHQ میں کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، فیلڈ میں کتنے ہیں، اور ہمارے ان دفاعی اخراجات کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، وہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں رپورٹ لے کے آؤں گا۔ اس کے علاوہ بھی مختلف شعبہ جات کی رپورٹس انہوں نے مانگی ہیں، اور ہر رپورٹ پہ محمد رنگزیب صاحب یہی کہتے رہے ہیں کہ ویل ڈو، ہم اسے کریکٹ کر کے لائیں گے، جو رپورٹ آپ جو اعتراض کر رہے ہیں ہم سب کچھ ٹھیک کر کے واشنگٹن آپ کے دربار میں لے آئیں گے اپریل کے دوسرے ہفتے میں۔ تو مجھے نہیں امید کہ انہیں اس طرح یہ دفاعی اخراجات کی تفصیل مل سکے گی یا وہ لے جائیں گے اور دکھا دیں گے، لیکن خدا کی کرنی دیکھیں کہ 23 مارچ پریڈ کی ریہرسلز کے سلسلے میں پاکستان ایئر فورس کے فائٹر طیاروں کی اسلام آباد کے اوپر نیچی پروازوں سے زچ ہونے والے IMF وفد کی جانب سے دفاعی اخراجات کی پٹاری کھولے جانے کے بعد پہلے ہی ایک دن کے اندر میر علی میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا، پھر افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے پر ہم نے بمباری کی، اور اب گوادر میں BLA کے مجید بریگیڈ کے حملے۔ خدا کرے اب کوئی دوسرا ہم سے ہمارے اخراجات کے بارے میں پوچھنا شروع نہ کر دے۔ کیا یہ سارے اندھے ہیں؟ انہیں نظر نہیں آتا کہ دہشت گردی کے خلاف ہم نبرد آزما ہیں، اور اخراجات تو پھر اخراجات تو ہوتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے قرب و جوار کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کا بہتر خیال رکھیں گے، اچھا خیال رکھیں گے، تو یقیناً ان رسپانس وہ بھی آپ کا اچھا خیال رکھیں گے۔ خدا حافظ۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ویلاگز میں آپ کو وہ بات دیکھنے سننے کو ملتی ہے جو پاکستان کے عام آدمی کی بات ہے، ایک عام آدمی کے دل کی آواز ہے، تو آپ ہمارے اس چینل فیاض ولانا آفیشیل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کامنٹ سیکشن میں ہماری رہنمائی کرتے رہا کریں کہ کن کن ٹاپکس پہ آپ چاہتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی اہم خبر، رپورٹ، تبصرہ، تجزیہ، کوئی چیز آپ کی نظر سے گزرے جس پہ ہمیں بات ضروری کرنی ہو، تو آپ وہ بھی کامنٹ سیکشن میں فارورڈ کر سکتے ہیں، جو ہم بھی پڑھیں گے اور ہمارے پروگرام دیکھیں اور کامنٹ سیکشن میں شریک گفتگو ہونے والے لوگ دوسرے بھی پڑھیں گے۔ اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔